الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. मुत्तफ़क़ अलैह। हर किस्म की तारीफ, हम्दो सना, बड़ाई, किबरियाई, पाकीज़गी, बुजुर्गी और बरतरी अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन के लिए लायक, ज़ेबा और सज़ावार हैं, जो सारी कायनात का पैदा करने वाला भी है और तमाम मखलूक़ात को रोज़ी देने वाला भी है। हर किस्म की बंदगी, हर किस्म की इबादत उसी के लिए ख़ास है। न उसकी ज़ात में कोई शरीक है, न उसकी सिफ़ात में कोई उसका सानी है, न उसकी कोई औलाद है और न वो किसी की औलाद है। वो हर किस्म के ऐब से पाक और मुबर्रा है। सुब्हान मा ज़मा शानुहु, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। दरूद व सलाम का नुज़ूल हो तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर, जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों की जानिब अपने पैगाम के साथ और अपनी दावत के साथ रवाना किया, और जिन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन के पैगाम को, उसकी दावत को बंदों तक ईमानदारी और दियानतदारी के साथ पहुँचाया। खुसूसन मेरे और आपके आखिरी नबी अहमद मुश्तबा, महबूब किबरिया, पैगम्बर रब्बी अर्ज़ व समा, इमामुल हरमैन, इमामुल क़िबलतैन, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिही व बारक व सल्लम पर, कि जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया वालों की जानिब आखिरी नबी बनाकर भेजा, और जिनके जरिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया में पाई जाने वाली हर किस्म की गंदगी, हर किस्म की नापाकी, हर किस्म की बुराई को दूर करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको मुंतखब किया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अज़ीज़ान मुहतरम, बुजुर्गों, नौजवान साथियों और इस्लामी माँ और बहनों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इस दुनिया के अंदर नबूवत और रिसालत के साथ सरफराज किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहां आपको
तमाम माबूदान बातिला की परस्तिश से लोगों को दूर करने की दावत दी, हुक्म दिया, जहां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको शिरक और कुफ्र की गंदगियों से निकलकर ईमान की रोशनी और ईमान के नूर में दाखिल होने का हुक्म दिया, और साथ ही साथ जहां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने आखिरी पैगंबर मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमान के अंदर लोगों को दाखिल करवाने के लिए तालीम दी, आपके ऊपर वही का नुज़ूल किया, वहीं पर इस बात का भी तज़किरा हमें मिलता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इबादतों के साथ कुफ्र और शिर्क की गंदगियों को दूर करने के साथ साथ एक अल्लाह की इबादत की तरफ लोगों को बुलाने के साथ साथ समाज में, मुआशरे में पाई जाने वाली तमाम किस्म की गंदगियों, बुराइयों, नाफरमानियों और मासियतों को दूर करने का भी आपको हुक्म दिया। जहां अल्लाह की बंदगी करके एक बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में कामयाब होता है, जहां एक बंदा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर इबादतों के मामले में अमल पैरा होकर अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में कामयाब होता है, वहीं पर एक ईमान वाले के लिए, एक मुसलमान और एक मोमिन बंदे के लिए ये भी जरूरी है कि मुआशरे में, समाज में पाई जाने वाली जो गंदगियां हैं, जो बुराइयां हैं, जो खराबियां हैं, उन पर भी अपनी निगाह को डाले और उन तमाम चीजों से भी अपने आप को बचाने की और दूसरों को बचाने की फिक्र करता रहे। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर जहां इबादतों के ताल्लुक से जिक्र किया, जहां अपनी बंदगी का तज़किरा फरमाया, जहां शिर्क और कुफ्र की गंदगियों को, गलाज़तों को और उसकी बुराइयों को उजागर किया और साथ ही साथ उसके जरिए पाए जाने वाले अज़ाबात का तज़किरा किया, वहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुआशरे के अंदर पाई जाने वाली खराबियों को भी ईमान वालों के सामने उजागर किया। बेशुमार बुराइयां, बेशुमार खराबियां जो उस जमाने में पाई जाती थी, वो सारी खराबियां, वो सारी बुराइयां आज के समाज में, आज के मुआशरे के अंदर भी हम देखते हैं। और वो जमाना कैसा था, उस जमाने के बारे में तारीख में क्या अल्फाज मिलते हैं। उस जमाने को जमाने जाहिलियत कहा जाता था, ना इस्लाम का कोई बोलबाला था, ना इस्लाम की दावत का आगाज हुआ था, ना कुरान मजीद की तालीमात लोगों के पास थी, ना नबी की तालीमात लोगों के पास थी। नबी की तालीमात की बात तो बहुत दूर की है, लोग लफ्ज़े नबी को भी नहीं पहचानते थे, लफ्ज़े रसूल को भी नहीं जानते थे कि नबी रसूल क्या होता है। ऐसे मुआशरे, ऐसे समाज के अंदर जहां बेशुमार किस्म की गंदगियां, बुराइयां, नाफरमानियां थी, वो तमाम की तमाम चीजें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के जरिए और साथ ही साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फरामीन के जरिए दूर करवाया और ईमान वालों को इस बात की तालीम दी कि वो सारी गंदगियां, वो सारी बुराइयां जो है दूर कर दी जाएं। लेकिन जहां पर हम इस बात पर गौर करते हैं, कुरान और हदीस के मुताले से हमें जहां ये बात पता चलती है, जहां जमाने जाहिलियत में बेशुमार किस्म की, यूं समझिए हर किस्म की नाफरमानी, हर किस्म की गंदगी उस जमाने में मौजूद थी, तब भी वो लोग एक ऐसा गुनाह है, एक ऐसी गलती है, एक ऐसी गंदगी है जिससे जमाने जाहिलियत में भी लोग इज्तिनाब करते थे, बचा करते थे। और उसी सिलसिले में आज के खुतबे जुमा के अंदर मैं गुफ्तगू करने के लिए खड़ा हूं। वो गलती और वो गुनाह क्या है? झूठ का गुनाह। जमाने जाहिलियत में भी लोग झूठ बोलने से कतराते थे, जमाने जाहिलियत में भी लोग झूठ बोलना अपने लिए शर्म की और आर की बात महसूस करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक सही बुखारी के अंदर एक वाक़या आता है, अभी इंशाअल्लाह कुरान व हदीस के दलाइल को पेश करने के बाद वो वाक़या आपके सामने पेश करूंगा, जिससे अंदाजा होगा कि जमाने जाहिलियत के लोग जितना ज्यादा झूठ बोलने से अपने आप को दूर रखते थे और बचाते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मुक़द्दस के अंदर झूठ के ताल्लुक से बेशुमार आयात नाज़िल फरमाई, जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, इन्नमा यफ्तरिल कज़िब अल्लज़ीना ला युमिनूना बिआयातिल्लाहि व उलाइका हुमुल काज़िबून। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने झूठ को ईमान के मुनाफिक करार दिया। झूठ जहां पर है वहां ईमान दाखिल नहीं हो सकता, और जिस दिल में ईमान है उस दिल में झूठ दाखिल नहीं हो सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आप अलैहिस्सलाम ने सहाबा के दरमियान में जब बहुत सारी बातों का तज़किरा किया, तो आप अलैहिस्सलाम ने ताकीद के साथ ये बयान फरमाया कि ईमान वाले शख्स के अंदर जो है ज़िनाकारी का अमल हो सकता है, एक ईमान वाला बंदा चोरी का अमल कर सकता है, लेकिन एक ईमान वाला बंदा कभी झूठ नहीं बोल सकता।
ایک ایمان والے بندے کے دل میں جھوٹ اور ایمان دونوں ساتھ نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وہی آدمی حقیقت میں جھوٹا ہے یا وہ لوگ حقیقت میں جھوٹے ہیں جو اللہ رب العالمین کے تعلق سے افترا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے آیتوں کا انکار کرتے ہیں یا اللہ رب العالمین کے بارے میں جھوٹی باتیں بیان فرماتے ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اور حقیقت میں یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، لوگوں خبردار ہو جاؤ، ساری بندگیاں سارے عبادتیں اس اللہ کے لیے ہے جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ومن من دونہ، جن لوگوں نے اللہ رب العالمین کے سوا دوسروں کو اپنا معبود بنا لیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم ان معبودوں کی عبادت یہ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے، ہم ان سے سوال نہیں کرتے، ہم ان کے سامنے اپنی مصیبتوں کو بیان نہیں کرتے، ہم ان سے مانگتے نہیں ہیں، بلکہ ہمارا منشا کیا ہے، ہمارا ارادہ کیا ہے کہ یہ اللہ کے مقرب بندے تھے، یہ اللہ کے نیک بندے تھے، ہم ان سے اس بات کا سوال کرتے ہیں کہ یہ بھی ہمیں اللہ کے قریب پہنچا دیں۔ یہ اس زمانے جاہلیت کے لوگوں کا قول اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان فرمایا۔ پھر آگے اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم یختلفون، وہ لوگ جس بارے میں اختلاف کر رہے ہیں قیامت کے دن اللہ رب العالمین جو ہے ان کے اختلاف کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے آگے بیان فرمایا ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، اللہ رب العالمین جھوٹ بولنے والے کافروں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ تو جھوٹ ایمان کے مخالف ہے۔ جس ایمان والے آدمی کے دل میں جو کلمہ بھی پڑھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، دین کے سارے معاملات میں صحیح ہے، اگر اس کے دل میں جھوٹ پایا جاتا ہے تو اس کا عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل اعتبار نہیں ہے۔ ایمان کے خلاف اگر کوئی چیز ہے تو وہ جھوٹ والا عمل ہے۔ اس کے علاوہ حدیث میں آتا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان الصدق یہدی الی البر، جو آدمی سچائی کو اختیار کرتا ہے، جو آدمی سچ بولتا ہے، سچ بولنے کی وجہ سے وہ سچائی اس کو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور جو آدمی ہدایت پر آ جاتا ہے یہدی الی الجنہ، اس کے جنت کا راستہ آسان کر دیا جاتا ہے۔ جو آدمی سچ بولتا ہے، سچ کا راستہ ہدایت ہے، جو آدمی ہدایت پہ آ جاتا ہے، ہدایت کا راستہ جنت ہے۔ اور آپ نے آگے فرمایا ایک آدمی دنیا کے اندر ہمیشہ سچ بولتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں صدیق لکھا جاتا ہے، سچا لکھا جاتا ہے۔ پھر آپ نے آگے فرمایا وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، اور جھوٹ جو عمل ہے وہ آدمی کو گناہوں کی طرف، نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے، اور وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور جو آدمی گناہ کا کام کرے گا، نافرمانی کا کام کرے گا، ظاہر بات ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تمام قسم کے گناہوں کا جو بدلہ ہے وہ جہنم ہے۔ یہاں تک کہ ایک آدمی دنیا میں اتنا زیادہ جھوٹ بولتا ہے کہ اس جھوٹ کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کذاب لکھا جاتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو جھوٹ ایک ایمان والے کے ایمان میں کبھی جو ہے، ایک ایمان والے کے دل میں کبھی جمع نہیں ہو سکتا۔ جو مومن ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، اور جو جھوٹ بولنے والا ہے وہ کبھی ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ آج مسلمانوں کی زبانوں پر جھوٹ بہت زیادہ عام ہے۔ اگر ایک مثال دیتا ہوں، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کسی ضروری کام کے لیے یا کسی ضروری بات کے لیے جھوٹ بولتا ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے چلو جھوٹ بول لیا ہے، اللہ سے معافی مانگ لے گا اور اللہ کے بارگاہ میں اس کو معاف کر دیا بھی جائے گا، بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن کبھی کبھار مسلمان ایسے مواقع پر جھوٹ بولتے ہیں جہاں پر جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ترکاری خریدنے کے لیے ہم جاتے ہیں، ایک آدمی ہم سے بڑے ٹماٹر خرید لیتا ہے، اب اس سے سوال کرو آپ ٹماٹر کتنے میں آپ نے لیا ہے، حالانکہ ٹماٹر کا اس دن کا ریٹ 30 روپے کلو ہے، وہ جو ہے چکا کر 20 روپے لے گا۔ اگر اس سے ہم سوال کریں کہ بھائی آپ نے کتنے میں خریدا، نہیں معلوم مجھے کتنے میں لیا، بس وہ دیا میں لے لیا، ایسا، حالانکہ وہاں پر جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایسی بے شمار مثالیں ہیں جہاں پر جو ہے جھوٹ بولنا آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، لیکن ایسے مواقع پر بھی ہماری زبانوں سے جھوٹ نکل جاتا ہے۔ آج مسلمانوں کی زبانوں پر جھوٹ جو ہے بہت زیادہ عام ہو چکا ہے۔ جیسا کہ میں نے شروع بیان کیا تھا کہ زمانہ جاہلیت میں جھوٹ بہت برا عمل سمجھا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے
صحیح بخاری کی روایت ہے اور امام بخاری اللہ علیہ نے اس حدیث کو جو ہے کتاب الوحی کے اندر بیان کیا ہے، یعنی حدیث جہاں بخاری شروع ہو رہی ہے اسی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ صلح حدیبیہ کا معاملہ ہوا، صلح حدیبیہ کے بعد یہ بات طے پائی کہ مشرکین اور مسلمانوں کے درمیان میں 10 سال تک جنگ بندی رہے گی، 10 سال تک مسلمان اور کافر نہیں لڑیں گے، صلح کر دی گئی۔ اور صلح حدیبیہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اطراف و اکناف کے جو بڑے بڑے بادشاہ تھے، روم کا بادشاہ، ملک شام کا بادشاہ، غسان کا بادشاہ، یہ بڑے بڑے بادشاہوں کے نام اپنے خطوط روانہ کیے، ان تمام کو خطوط کے ذریعے اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی۔ اسی میں سے ایک خط روم ملک شام کے بادشاہ کے پاس پہنچا جسے شاہ ہرقل کہا جاتا تھا۔ شاہ روم کے پاس جب شام کے بادشاہ کے پاس خط پہنچا تو اسی زمانے میں جب خط بادشاہ کے دربار میں آیا، بادشاہ نے سوال کیا یہ خط کہاں سے آیا ہے؟ تو کہنے والوں نے کہا کہ یہ خط جو ہے عرب کی سرزمین سے آیا ہے۔ تو اس بادشاہ نے سوال کیا کہ کیا ہمارے ملک میں کوئی عرب کا علاقے کا آدمی آیا ہوا ہے؟ اتفاق کی بات یہ تھی کہ ابو سفیان جو ابھی ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے وہ ان کے قافلے کے ساتھ ملک شام میں موجود تھے تجارتی قافلے کے لیے، اور ہمیشہ جو ہے ان کا کام ہی وہ تھا کہ تجارتی قافلے لے کر مکہ سے ملک شام جاتے، وہاں سے یہاں تجارت کا کاروبار وہ کیا کرتے تھے۔ لہٰذا بتایا گیا کہ ابو سفیان ہے اور ان کے ساتھ جو ہے ان کے کچھ لوگ ہیں جو ہمارے ملک میں آئے ہوئے کاروبار کے سلسلے میں، تجارت کے سلسلے میں۔ بادشاہ نے بلایا، ان کو بلا بھیجا گیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے جب سارے مکہ کے قریش اور ابو سفیان سارے کے سارے بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو گئے، بادشاہ نے سوال کیا کہ تم میں سے کون ایسا آدمی ہے ایکم اقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم انه نبی، تم تمام لوگوں میں وہ آدمی سب سے زیادہ قریب کون ہے اس آدمی کے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے؟ جس آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے اس آدمی سے تم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ رشتہ داری میں کون قریب ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا فقلت انا اقرب نسبا، اے بادشاہ میں سب سے زیادہ اس آدمی سے قریب ہوں خاندان کے اعتبار سے۔ اور ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ ابو سفیان جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے چچا ہوا کرتے تھے، لہذا انہوں نے کہا کہ میں سب سے زیادہ قریب ہوں۔ بادشاہ نے حکم دیا ادنوہ منی، اس آدمی کو میرے قریب کر دو اور اس کے ساتھ جو ساتھی ہیں ان تمام کو اس کے پیچھے بٹھا دو۔ اس کے بعد ترجمان کو بلایا گیا، ٹرانسلیٹر درمیان میں آیا، ترجمان کے بادشاہ نے کہا کہ میں اس آدمی سے کچھ سوالات پوچھنے والا ہوں، اس آدمی کے بارے میں جس نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے اس کے تعلق سے کچھ باتیں سوال کرنے والا ہوں، پوچھنے والا ہوں۔ اگر یہ ان لوگوں سے کہو جو وہ سفیان کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر یہ کسی بات میں جھوٹ بولے تو مجھے اطلاع کر دینا۔ ابو سفیان کے الفاظ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں فواللہ لولا الحیاء من ان یاثر علی کذبا لکذبت عنہ، اگر میرے حیا میرا عار مجھے اس بات پر آمادہ کرتا کہ میں اس آدمی کے بارے میں جھوٹ بولوں تو میں ضرور جو ہے نبی کے بارے میں بادشاہ کے دربار میں جھوٹ بولتا، لیکن جھوٹ بولنے سے کترایا اور اس بات کا ڈر ان کو کھایا جا رہا تھا اگر میں جھوٹ بولوں گا تو میری قوم کے لوگ میرے ساتھ لگے ہوئے ہیں، میرے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بادشاہ کے سامنے میری بات کو بیان کر دیں گے اور میرا وقار، میرا جو مقام ہے مکہ کے اندر عرب کے قبائل کے اندر وہ ختم ہو جائے گا کہ ابو سفیان نے جھوٹ بولا ہے۔ اس کے بعد بادشاہ نے بے شمار سوالات کیے۔ سب سے پہلا سوال کیا کہ اس شخص کا خاندان کیسا ہے جس نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ اس کا خاندان بہت اعلیٰ خاندان ہے، وہ بڑے خاندان کا آدمی ہے۔ دوسرا سوال کیا ابو سفیان سے کہ کیا اس کے خاندان میں اس سے پہلے کبھی کسی آدمی نے ایسا نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، کسی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا ہے۔ تیسرا سوال کیا بادشاہ نے کہ کیا اس کے خاندان میں، اس کے قبیلے میں، اس کے بڑے لوگوں میں کوئی بادشاہ ہوا ہے کبھی؟ ابو سفیان نے کہا کہ کوئی بادشاہ نہیں ہوا ہے۔ اس کے بعد سوال کیا کہ کیا اس نے نبوت کا جب دعویٰ کیا، اس نے جب اعلان کیا تو اس کے نبوت کے دعوے یا ایمان اعلان کے بعد جو ہے اس پر ایمان لانے والے لوگ جو ہیں وہ زیادہ بڑے لوگ ہیں یا کم تر درجے کے لوگ ہیں؟ ابو سفیان نے کہا کہ کم ترین درجے کے لوگ ہیں، غریب ہیں، نادار ہیں، مسکین قسم کے لوگ اس کے ہاتھ پر ایمان قبول کر رہے ہیں۔ اس کے بعد بادشاہ نے سوال کیا کہ جتنے لوگ اس کے ہاتھ پر ایمان لا رہے ہیں کیا ان کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے یا کم ہوتی جا رہی ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ ان کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ پھر اس کے بعد سوال کیا کہ کیا اس آدمی نے نبوت کے
پہلے, نبوت کے اعلان سے پہلے زندگی میں کبھی کوئی جھوٹ بولا ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے, ہم نے کبھی ان کی زبان سے جو ہے نبوت سے پہلے بھی جھوٹ بات کو نہیں سنا ہے, نہ کسی اور نے اس بات کی جو ہے گواہی دی. اس کے بعد سوال کیا کہ کیا کبھی تمہارے درمیان میں اور ان کے درمیان لڑائی ہوئی ہے, جنگ ہوئی ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ ہاں, ہمارے درمیان میں جنگ ہوئی ہے. بادشاہ نے پوچھا کہ جنگ کا حال کیا رہا, کون جیتا کون ہارا؟ تو بادشاہ کے سامنے ابو سفیان نے کہا کہ جنگ تو جو ہے ایک دوڑ کے مانند ہے, کبھی وہ جیتتے ہیں کبھی ہم جیتتے ہیں. اس کے بعد بادشاہ نے سوال کیا کہ وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ وہ اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے, اس کے ساتھ کسی شریک نہ کیا جائے, اپنے باپ داداؤں کے دین کو چھوڑ دیا جائے. ہمیں وہ نماز پڑھنے کی تعلیم دیتے ہیں, ہمیشہ سچ بولنے کی دعوت دیتے ہیں, پرہیزگاری کی تعلیم دیتے ہیں, اور لوگوں کے ساتھ جو ہے صلہ رحمی کی تعلیم دیتے ہیں. یہ ساری باتیں کہنے کے بعد بادشاہ نے سوال کیا, اگر اس نے تمام باتوں کو جو ہے مکمل طور پر سنا, اس کے بعد ایک ایک بات کا جواب دیا. تم نے کہا کہ اس کا خاندان عالی ہے, تو جتنے دنیا میں انبیاء گزرے ہیں اللہ رب العالمین نے سارے نبیوں کو جو ہے اونچے خاندان میں پیدا کیا ہے. تم نے کہا کہ اس کے متبعین, اس کے ماننے والے کمزور طبقے کے لوگ ہیں. ہمیشہ ایسا رہا ہے, جتنے انبیاء دنیا میں آئے ہیں ان تمام کے ماننے والے متبعین جو ہے کمزور غریب طبقے کے رہے ہیں. اور تم نے جو بات کہی کہ اس کے متبعین جو ہے دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں, کوئی ایمان لانے کے بعد ایمان سے پھر نہیں رہا ہے, تو یہ ایمان کی حلاوت ہے, ایمان کی مٹھاس ہے کہ جو ایمان میں ایک بار داخل ہو جاتا ہے کبھی ایمان سے دوبارہ وہ نہیں پھرتا ہے. اس کے بعد بادشاہ نے کہا اگر یہ تمام باتیں سچی ہیں جو تم کہہ رہے ہو, ان قریب وہ اس مقام پر حکومت کرنے والے بنیں گے جس مقام پر میرے پیر ہیں. جہاں آج میں بیٹھا ہوا ہوں یہاں پر وہ آئیں گے اور یہاں پر بھی ان کا حکومت کا قبضہ ہو جائے گا. اور اس کے بعد کہنے لگا اگر میں وہاں تک پہنچ پاتا, میں اس نبی کو دیکھ پاتا, تو میں اس کے قریب بیٹھتا اور اس کے پاؤں کو دھوتا. اس کے بعد کہنے لگا کہ مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ وہ یہاں پر بھی آئیں گے اور مسلمان یہاں پر بھی جو ہے قابض ہو جائیں گے. اس کے بعد بادشاہ نے تمام درباریوں کے سامنے, تمام لوگوں کے سامنے نبی کے خط کو کھولا اور سب کے سامنے خط کا اعلان کیا, خط کو پڑھنے لگا. تو زمانے جاہلیت میں بھی جھوٹ والا عمل اتنا زیادہ معیوب تھا کہ اس زمانے کے لوگ بھی جو ہے جھوٹ بولنے سے کتراتے تھے. اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جھوٹ کو شرک کے ساتھ جو ہے جوڑ دیا ہے. جو آدمی شرک کرنے والا ہے اور جو جھوٹ بولنے والا ہے یہ دونوں برابر ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ حج کے اندر فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ, اے لوگوں بتوں کی عبادت کرنے سے بچو, معبودان باطلہ کی پرستش سے بچو, اور جھوٹ بات بولنے سے بچو. اللہ رب العالمین نے شرک کو جو ہے باہمی جوڑ کے ساتھ لگا دیا, جھوٹ کے ساتھ, اور جو آدمی جھوٹ بولنے والا ہے اس کا گناہ اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا. اس کے علاوہ حدیث میں آتا ہے, بخاری کی روایت ہے, آپ نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر. بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ نے 3 مرتبہ اس بات کو دہرایا. کیا لوگوں خبردار ہو جاؤ, کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو صحابہ نے فرمایا بلا یا رسول اللہ, پھر رسول اللہ بتائیے کہ بڑے بڑے گناہ کیا ہیں. آپ نے فرمایا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین, سب سے بڑا گناہ جو ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے, دوسرا بڑا گناہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا ہے. یہ 2 باتیں جب آپ بیان کر رہے تھے آپ ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے, وکانا متقیا, آپ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. جب تیسری بات آپ بیان کرنے کے لیے آپ جب تیار ہوئے تو آپ نے اپنے ٹیک کو چھوڑ لیا, آپ سیدھے بیٹھ گئے اور اس کے بعد کہنے لگے الا وقول الزور وشہادت الزور, الا وقول الزور وشہادت الزور. اس بات کو آپ بار بار دہراتے گئے. اس کے بعد لوگوں خبردار ہو جاؤ, جھوٹی بات کرنا اور جھوٹی گواہی دینا یہ بھی بڑے بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے. اور صحابہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اتنی مرتبہ دہرایا, اتنی بار آپ دہراتے رہے, ہمیں اندازہ ہوا کہ آپ اب رکنے والے نہیں ہیں, اب آپ خاموش نہیں بیٹھنے والے ہیں. تو جھوٹی بات کرنا, جھوٹی گواہی دینا,
یہ کبیرہ گناہوں میں سے کبیرہ گناہ ہے، جہاں اللہ کے ساتھ شرک کرنا گناہ ہے، جہاں ماں باپ کی نافرمانی کرنا کبیرہ گناہ ہے، وہیں پر جھوٹ بولنا بھی کبیرہ گناہ ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک آدمی جو جھوٹ بولتا ہے اس کے لیے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں، اور کون سی بارگاہ؟ قبر میں داخل ہونے کے بعد قیامت کے معاملات الگ ہیں۔ جیسے آدمی جھوٹ دنیا میں بولتا رہے گا، قبر میں داخل کیا جائے گا، وہیں سے اس کو عذاب شروع کر دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، سمرہ بن رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ فجر کی نماز کے بعد ہماری طرف متوجہ ہوتے اور سوال کرتے کہ تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر ہم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو ابھی کو اطلاع دے دیتا۔ آپ نے ایک دن سے سوال کیا، کیا تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ صحابہ میں سے کسی نے کہا کہ کوئی ہم نے سے خواب کسی نے نہیں دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا لیکن رأیت اللیلہ، لیکن آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے، میرے پاس دو آدمی آئے اور وہ دونوں مجھے ایک مقدس سرزمین پر لے کے چلے گئے خواب کے اندر، اور وہاں سے مجھے ایک مقام پر انہوں نے لے جایا گیا۔ وہاں پر جب میں نے پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے جس کے ہاتھ میں وہاں پر میں نے دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور اس آدمی کے ہاتھ میں ایک لوہے کا جو ہے چمٹا ہے، ہتھیار کے معنی ایک کڑا ہے، چمٹا ہے، اور وہ اس آدمی جو ہے اپنے ہاتھ سے اس لوہے کے ہتھیار سے اپنے گال کو زخمی کرتا ہے، اتنی زور سے گال میں چبھاتا ہے کہ وہ گال پھاڑتا ہوا گردن نکل جاتا ہے، پھر اپنے دائیں ہاتھ سے اس کو نکالتا ہے، پھر بائیں ہاتھ سے اس کو لیتا ہے، بائیں طرف اس کو مارتا ہے، جب تک بائیں طرف مار رہا ہے اس کا دایاں گال دوبارہ اسی حالت میں آ جاتا ہے جو پہلی حالت میں ہے۔ یہ عمل بار بار دہرایا جا رہا ہے، پہلے اپنے دائیں گال کو زخمی کرتا ہے، پھر نکالتا ہے، بائیں طرف مارتا ہے، بائیں طرف زخمی کرنے کے دوران میں اس کا دائیں گال صحیح ہو جاتا ہے۔ یہی عمل یا عذاب بار بار دہرایا جا رہا تھا۔ میں نے سوال کیا میرے ساتھ جو دو فرشتے تھے ان لوگوں سے، یہ کیا ماجرا ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ آپ آگے چلیے، مجھے پوری رات سفر کرواتے رہے، پوری رات مختلف مجھے علاقے لے جاتے گئے اور بے شمار باتیں ان لوگوں نے بتائی ہے، بڑی لمبی حدیث ہے۔ اس کے بعد میں نے کہا آخر میں کہ تم لوگوں نے مجھے ساری رات گھمایا پھرایا ہے، مجھے بتاؤ آخر یہ تمام جو ماجرات میں نے دیکھے ہیں یہ تمام کیا کیا معاملات ہیں، اور یہ عذابات جو میں نے دیکھے ہیں یہ کیوں دیے جا رہے ہیں؟ تو ان لوگوں نے کہا اما آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس آدمی کو دیکھا جس کے ہاتھ میں جو ہے ایک لوہے کا چمٹا تھا، ہتھیار کے معنی اپنے گال کو زخمی کر رہا تھا، وہ آدمی دنیا میں جھوٹ بولا کرتا تھا، اور جب بھی جھوٹ بولتا اس کا جھوٹ جو ہے دنیا میں اتنا زیادہ پھیل جاتا کہ ہر طرف اس کے جھوٹ کی وجہ سے لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے اور اس کا جھوٹ بہت زیادہ عام ہو جاتا تھا۔ لہذا نبی نے فرمایا کہ اس آدمی کو قبر میں عذاب دیا جائے گا حتی تبلغ الآفاق فیصنع به الى یوم القیامہ، یوم قیامت تک اس کو قبر کے اندر یہ عذاب سلسلہ جاری رہے گا، اور قیامت کے آنے کے بعد اس کا جو معاملہ ہوگا وہ اللہ کے حوالے ہوگا۔ تو جھوٹ بولنے کا سزا اور اس کا جو عذاب ہے یہ بہت کبیر عذاب ہے۔ انسان قبر میں داخل کرنے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی جانب سے عذاب مقرر کر دیا جاتا ہے اور قیامت کی صبح تک ان لوگوں کو عذاب دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی نے فرمایا انا زعیم ببیت فی عرض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محببا، اے لوگوں میں اس آدمی کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جو آدمی جنت میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو آدمی لڑائی کرنے سے باز آ جائے اگرچہ کہ وہ حق پر ہے۔ ایک آدمی حق پر ہے، حق پہ ہونے کے باوجود بھی جو آدمی لڑنے سے جھگڑنے سے اجتناب کرتا ہے، نبی نے فرمایا اس آدمی کی جنت کی ضمانت دیتا ہوں، گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور آپ نے آگے فرمایا وَإِن كَانَ، اور اس آدمی کے لیے جنت کے درمیان میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں فی وسط الجنہ لمن ترک الکذب وَإِن كَانَ مَازِرًا، جو آدمی مذاق کے طور پر بھی جھوٹ کو نہ بولے۔ حقیقت میں جھوٹ بولنا ہے تو گناہ ہے، لیکن جو آدمی مذاق کے طور پر بھی جھوٹ کو نہ بولے اس آدمی کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے درمیان میں ایک گھر کی ضمانت دی ہے۔ اور آگے فرمایا وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَنَ خُلُقَهُ، اور جو آدمی اچھے اخلاق کا حامل ہو جائے اس آدمی کے لیے جنت کے اندر میں جو ہے اعلیٰ مقام اور درجات کا ضمانت دیتا ہوں۔ تو جھوٹ کی سنگینی
بہت ہی زیادہ خطرناک ہے۔ جھوٹ کی مذمت کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بے شمار مقامات پر تذکرے کی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے اندر بہت ساری باتوں کو بیان کیا ہے۔ بے شمار جھوٹ کے تعلق سے باتیں ہیں، اس کی اقسام ہے اور اس کے اندر پائی جانے والی خباثتیں، اس میں پائی جانے والی برائیاں اور اس کے ذریعے ہونے والے عذابات کو، ان تمام باتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث کے ذریعے جو ہے واضح کر دیا ہے۔ تو ہمارے اعمال کا ہمیں جائزہ لینا ہے۔ اگر ہم بھی جو ہے بات بات پر جھوٹ بولنے والے ہیں، اپنی زبانوں سے ہمیں کثرت کے ساتھ جھوٹ کے الفاظ نکل جاتے ہیں، تو ان تمام چیزوں سے احتیاط کرنا ہے، ان تمام اعمال سے بچنا ہے، ورنہ اللہ کے دربار میں جو ہے سزا ملے گی، اور قبر میں داخل ہونے کے ساتھ ہی جو ہے ہمارے سزا کا معاملہ شروع کر دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی کہا گیا ہے کہنے والے کو، سننے والوں کو ان کہی اور سنی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کی اصلاح فرمائے، عقیدے کی اصلاح فرمائے، ہمارے اعمال کے اندر پائے جانے والے خرابیوں، برائیوں، نافرمانیوں، گناہ کے کاموں کو اللہ اپنی مہربانی سے معاف فرما دے۔ اے اللہ تمام ایمان والوں کو نیک اعمال کرنے والا بنا دے۔ ہم میں جو مسلمان بیمار ہے جہاں کہیں بھی ہیں، اے اللہ ان تمام کی بیماریوں کو شفا میں تبدیل فرما دے، انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ جو مسلمان مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، تکالیف میں گرے ہوئے ہیں، اے اللہ ان تمام کو راحتیں عطا فرما دے، نجات کا معاملہ فرما، خیر کا معاملہ فرما، دلائل کا معاملہ فرما، ہمارے اعمال کی عقیدے کی اصلاح فرما۔ آمین۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ ولکم۔